नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाजिर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद कासमी साहब। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। खुशामदीद मौलाना साहब, पुरतपा खैर मक़दम। और नाज़रीन, हम सब की जानिब से, पूरी टीम की जानिब से आप सबका भी इस्तकबाल है। आज के मौजू की जानिब आते हैं। आपको याद होगा कल मौलाना साहब ने बहुत ही बलीग अंदाज में मौत की हकीकत पर रोशनी डाली थी। बड़े वाज़ेह अल्फाज में, खूबसूरत अंदाज में उन तमाम मनाजिर को आपके और हमारे सामने रखा था जो एक इंसान को मौत के वक्त पेश आते हैं। आज इंशाअल्लाह अज़ाब क़ब्र की हकीकत के बारे में मौलाना साहब से जानेंगे। नाज़रीन, जब हम इंसानी वजूद पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि ये दो चीज़ों का मुरक्कब है, जिस्म और रूह। जिस्म मिट्टी से बना है, इस दुनिया में आलम वजूद में आता है, और रूह एक बहुत ही लतीफ़ शय है जो आलम बाला से इंसानी जिस्म में दाखिल की जाती है। जिस्म चूँकि इसी दुनिया में तश्कील पाता है, इसकी ग़िज़ाइयत का सामान भी अल्लाह ताला ने इसी दुनिया में रखा है, और रूह चूँकि आलम बाला से आई है इसलिए इसकी ग़िज़ा, इसका सामान भी अल्लाह ताला ने आसमान से नाजिल किया है कुरान पाक की शक्ल में। तो जब हम देखते हैं इंसानी वजूद को और उसकी हकीकत पर या उसकी बेसबाती पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि इंसानी वजूद की जो हैसियत है, हकीकत है, वो कुछ नहीं है। जब अल्लाह का हुक्म होता है, वो कहता है कुन फयकून, कहता है कि हो जा तो वो हो जाता है। इंसान जिंदा हो जाता है, उसके दिल में धड़कनें बेदार हो जाती हैं। और जब अल्लाह की ये मर्जी होती है, उसकी ये मशीयत होती है कि ये रूह उसके जिस्म से निकाल ली जाए, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उस जिस्म को मुतहर्रिक नहीं कर सकती। तो कभी हम अगर सोचते हैं, इंसानी जहन थक सा जाता है इस बात पर गौर करने में कि वो कौन सी चीज़ है जो इंसान जिस्म में दाखिल कर दी जाती है तो जिंदगी रवा दवा हो जाती है, जारी सारी हो जाती है, और वो कौन सी चीज़ है जो उस जिस्म से निकाल ली जाती है तो ये जिस्म एक बेजान लाशा हो जाता है। सारी हैसियतें, सारा मालो दौलत, जाहो हशमत, दौलत सरवत, नामो नमूद, सब कुछ इस दुनिया में धरे का धरा रह जाता है। और ये चीज़ अगर जिस्म से निकल जाती है तो इंसान सिर्फ एक नाम से पहचाना जाता है, ना उसका नाम लिया जाता है, बल्कि उसको सिर्फ मैयत कहते हैं, जनाजा कहते हैं, लाशा कहते हैं। तो जब हम रूह की हकीकत के बारे में मौलाना साहब से अगर जानना चाहें, मौलाना साहब, कुरान पाक में इसके बारे में एक आयत मिलती है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी व मा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कि लोग आपसे जब रूह के बारे में दरियाफ्त करें तो कहें कि ये मेरे रब का एक अम्र है और तुम्हें इसके बारे में बहुत मालूमात नहीं है, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो लोगों ने यकीनी तौर पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह की हकीकत के बारे में दरियाफ्त किया होगा। रसूल पाक ने किस अंदाज में रूह के बारे में लोगों की रहनुमाई की, क्या बताया? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी। रूह दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक अम्र है और एक हुक्म है जो इंसान के बॉडी में और उसके जिस्म में हुलूल करता है, और उसके बाद फिर ये जिस्म, जुस्सा और गोश्त और पोस्त का जो ये लोथड़ा है ये हरकत में आता है। आँखें उस वक्त काम करती हैं जब बदन में रूह होती है, ज़ुबान उस वक्त काम करती है जब बदन में रूह होती है, हाथ पैर उस वक्त काम करते हैं जब बदन में रूह होती है, दिल और दिमाग उस वक्त काम करते हैं जब बदन में रूह होती है। जब रूह को सल्ब कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है, और अल्लाह के उस अम्र को, अल्लाह के उस हुक्म को इस बॉडी से निकाल लिया जाता है तो फिर वो लाश बन जाता है। हम और आप बोलते हैं लाश, ये लाशैया का मुखफ़फ़ है। लाशैया? हाँ, लाशैया। लाश ये लाशैया का मुखफ़फ़ है। लाशैया का मतलब होता है नथिंग, कुछ नहीं है, डेड बॉडी है, अभी इसके अंदर कुछ नहीं है। अभी जिस माँ बाप पर हम अपनी जानें निछावर कर रहे थे, वो महबूब बीवी जिसके लिए हम कुर्बान हो रहे थे, वो आलो औलाद जिसके लिए हम अपनी गाड़ी कमाई खर्च कर रहे थे, जब ये अल्लाह का अम्र उसके बॉडी से निकाल लिया गया, सल्ब कर लिया गया, तो फिर वो जो मोहब्बत थी, उस मोहब्बत
کو اللہ رب العزت نے جو دل کے اندر اور باڈی کے اندر اور روح کے اندر جو سمایا ہوا تھا، ایک دوسرے سے بچھڑنے کی وجہ سے بے قرار ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے۔ اگر انسان کو باڈی سے پیار ہو، جسم سے پیار ہو، جسے سے پیار ہو، تو ابا کی باڈی ابھی بھی سامنے رکھی ہوئی ہے، امی کی لاش ابھی بھی سامنے رکھی ہوئی ہے، محترمہ کی بیوی کی باڈی ابھی بھی سامنے رکھی ہوئی ہے، بچوں کی لاشیں ابھی سامنے پڑی ہوئی ہیں۔ آپ کیوں روتے ہیں جب سامنے پڑی ہوئی ہے؟ پتہ یہ چلا کہ انسان کا جو سب سے اہم رشتہ ہوتا ہے وہ روح سے ہوتا ہے۔ روح کے سلب ہونے کی وجہ سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، بے قراری ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ بالکل مولانا صاحب، کل آپ نے جس خوبصورت انداز میں موت کی منظر کشی کی تھی کہ کس طرح انسان کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے، خاص طور پر ہم اتنے خوش نصیب کہاں ہیں کہ ہم یہ سوچیں یا یہ تصور کریں کہ ہماری جان کنی کا جو مرحلہ ہے، عالم نزا ہے، وہ بہت آسان ہوگا۔ یقینی طور پر بہت سخت ہے، اور جس طرح آپ نے بتایا کہ بڑی خوفناک شکل میں ملک الموت آتے ہیں، اور کس طرح سے اگر بدبخت ڈالی جاتی ہے، روح کانپ اٹھتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں مولانا صاحب۔ اور اس سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سخت مرحلہ اور ہے، یہ دردناک مرحلے کے آگے ایک سخت گھاٹی ہے، بہت تنگ گھاٹی ہے، جس سے کہ گزر کر انسان کو عالم برزخ کی طرف جانا ہے۔ منکر اور نکیر یہ دو فرشتے ہیں، اور کہیں پڑھا ہے، سنا ہے کہ یہ بھی بڑی ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں۔ ایک کالا ہے، ایک نیلا ہے، لمبے لمبے ناخن ہیں، لمبے لمبے دانت ہیں، چیختے چلاتے ہوئے، بجلی کی طرح گرجتے چمکتے ہوئے، آنکھوں میں ایسی چمک ہے جیسے کہ اچک لینے والی بجلی ہوتی ہے، چیختے چنگاڑتے ہوئے آتے ہیں، زمین کو نوچتے کھسوٹتے ہوئے آتے ہیں، اور مردے کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں مولانا صاحب۔ اس وقت جبکہ انسان بالکل بے یار و مددگار ہے، کس طرح وہ ان امتحانات کا سامنا کرتا ہے، اور اس سے کیا کیا سوالات کیے جاتے ہیں؟ لیکن مردے کے لیے جو سب سے اہم اور سب سے پہلا مرحلہ ہے اور سب سے پہلی جو گھاٹی ہے وہ قبر کی گھاٹی ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اور وہ اچھا آدمی ہوتا ہے، نیک آدمی ہوتا ہے، تو اس کی روح کہتی ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، جلدی لے چلو، جلدی لے چلو، قبرستان کی طرف جلدی لے چلو۔ اور جب اس کو لے کے جایا جاتا ہے تو زمین اس سے کہتی ہے، مخاطب کرتی ہے کہ دنیا میں تو سب سے اچھا اور پیارا شخص تھا جو میرے پشت پہ چلتا تھا، اور آج جب تو میرے حوالے ہوا ہے تو میرے حسن سلوک کو تو دیکھے گا۔ اگر بدبخت آدمی ہوتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے بھئی مجھے قبرستان کی طرف مت لے چلو، اس لیے کوئی جانتا ہے کہ میرے ساتھ میں کیا سلوک ہونے والا ہے، میری پٹائی اور میری دھلائی ہونے والی ہے۔ اور زمین اس سے مخاطب کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم سب سے بدترین آدمی تھا جو میری پشت پہ چلتا تھا، اور آج جب تم میرے حوالے کیا جائے گا تو میری بدسلوکی کو دیکھے گا، اور اس کی پسلیاں اس طرح سے دبائی جاتی ہیں کہ گوشت کے اندر اس طرح سے وہ مل جاتی ہیں، گھس جاتی ہیں، اور خوب بہت ہی زیادہ تکلیف دہ والا معاملہ ہوتا ہے۔ صحابی رسول ہیں برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، لمبی حدیث ہے اور کافی تفصیل طلب یہ واقعہ ہے جس کو میں ابھی بیان کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اس کو میں شارٹ کر کے تھوڑا سا بیان کروں گا، اور بہت ہی اہم واقعہ ہے، دلوں کو جھنجھوڑنے والا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی کا انتقال ہوا، اور آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں تھے۔ ہم لوگ آپ کے ساتھ میں قبرستان گئے، دیکھا کہ ابھی قبر تیار نہیں ہوئی ہے، تو اس کے انتظار میں ہم لوگ بیٹھ گئے، اللہ کے رسول کے ارد گرد بیٹھ گئے، جیسے کہ کوئی ایک شمع ہو، اس کے دائیں بائیں پروانے بیٹھے ہوئے ہوں، اور بالکل جامد اور ساکت انداز میں سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول بھی کسی گہری سوچ میں ہیں، ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی تھی، اس سے زمین کو کورید رہے تھے ایسے جیسے کوئی آدمی کسی گہری سوچ میں ہوتا ہے، اسی انداز میں۔ اچانک اللہ کے رسول نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا اور کہا کہ لوگو عذاب قبر سے پناہ مانگو، عذاب قبر سے پناہ مانگو، عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ 2 یا 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے اس جملے کو ارشاد فرمایا ہے۔ پھر آگے عذاب قبر کی کیفیت کو بیان فرمایا ہے کہ جب روح نکالی جاتی ہے تو ملک الموت تو مرنے والے کی سرنے میں بیٹھا ہوتا ہے، اور 2 فرشتے جو نہایت ہی خوبصورت ہوتے ہیں وہ تحت نگاہ، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے، وہ بیٹھے رہتے ہیں۔ جب کسی مومن بندے کی روح کو نکالا جاتا ہے، روح کو نکالنے کے بعد میں خوب اچھے کپڑے میں اس کو لپیٹا جاتا ہے، لپیٹنے کے بعد پھر اس کو لے کے جاتے ہیں، اور مومن بندے کی جو روح کو نکالا جاتا ہے بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ میں ملک الموت کہتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ میں جس طرح سے مشک بہتی ہے
اور بہاؤ کے اندر کوئی روڑا نہیں ہوتا ہے، آسانی کے ساتھ میں بہ جاتی ہے خوشبودار چیز، اس طرح سے اس روح کو نکال لیا جاتا ہے، لے کے جاتے ہیں آسمانوں کی طرف، تو باضابطہ استقبال ہوتا ہے اس روح کا، اور فلاں ابن فلاں تمہیں مبارک ہو. اس کے بعد اعزاز میں وہ فرشتے دوسرے آسمان تک جاتے ہیں، تیسرے آسمان تک جاتے ہیں، چوتھے آسمان تک جاتے ہیں. اس طرح سے ایک سلسلہ ہوتا ہے. پھر ساتویں آسمان تک جب وہ روح پہنچتی ہے اور اللہ رب العزت کے بارگاہ عالی میں وہ روح پہنچتی ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کے نام اعمال کو، اس کی کتاب کو اعلیٰ علین کے اندر رکھ دو، اور اس کی روح کو دوبارہ لوٹا دو اس کے جسم کے اندر. یعنی کہ وہ روح جو ہے وہ پہلے آسمانوں کی جانب آسمانوں کی طرف جاتی ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ لوٹائی جاتی ہے. اس کے بعد پھر منکر نکیر آتے ہیں، اور منکر نکیر آنے کے بعد میں پھر وہ سوال و جواب ہوتا ہے. سوال و جواب، 3 سوال و جواب بہت مشہور ہے. من ربک وما دینک وما تقول فی هذا الرجل، کہ تمہارا رب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، وما دینک دینی الاسلام. اور اللہ کے رسول کی جو قبر مبارک ہے وہاں سے ایک شگاف، ایک سوراخ کھول دیا جاتا ہے کہ وہ مردہ وہاں سے دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد اللہ کے رسول کو پہچان لیتا ہے. شبیہ دکھائی جاتی ہے، شبیہ یا شکل دکھائی جاتی ہے، وہ دیکھ کے پہچان جاتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. وہ کہتا ہے کہ ہاں ہمارے آقا ہیں، ہمارے نبی ہیں. تو پوچھتے ہیں فرشتے کہ بھئی آپ ان کو کیسے جانتے ہو، اللہ کے کیسے جانتے ہو؟ تو وہ مردہ کہتا ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب میں پڑھا ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں، ہم اس پہ تصدیق کرتے ہیں. تو اس کی قبر کو تحت نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے، اور ریشمی پردے لٹکا دیے جاتے ہیں، خوشبودار ہوائیں جنت سے آنے لگتی ہیں، اور پھر ایک خوبصورت نوجوان نمودار ہوتا ہے وہاں پر، اور وہ کہتا ہے کہ میں تیرا حسن عمل ہوں. کیا بات ہے، میں تیرا حسن عمل ہوں، اور آج تیرے ساتھ میں جو بھی معاملہ کیا جا رہا ہے، حسن سلوک کیا جا رہا ہے، تیرے عمل کی بنیاد پہ کیا جا رہا ہے. اب تو سو جا، اور اس طرح سے سو جیسے کہ کوئی دلہن اپنے کمرے کے اندر آرام سے سوتی ہے، اس کو اس کا شوہر سے بیدار کرتا ہے، ایسے ہی تو آرام سے سو جا، اور تیرے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ تو غمگین ہوگا. اس طرح سے مومن بندے کے ساتھ میں قبر کے اندر ایک سلوک کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی بدبخت روح ہوتی ہے تو اس کے ساتھ میں وہی برا سلوک ہوتا ہے. روح کو بڑی بے دردی کے ساتھ میں نکالا جاتا ہے. جیسے کہ میں نے کل کہا تھا کہ کوئی اون ہے، اون کی گٹھری ہے اور بھیگی ہوئی، اس کے اندر کچھ آنکڑے سے پھنسا دیے جائیں، پھنسانے کے بعد پھر کھینچا جائے تو کس طرح سے وہ روئی نکل کر کے آتی ہے، اس طرح سے سختی کے ساتھ میں اس کو روح کو نکالا جاتا ہے. ٹاٹ میں، بدبودار ٹاٹ میں اس کو لپیٹ کے لے کے آتے ہیں. فرشتے اس کا استقبال نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس خبیث روح کے لیے دروازے کو نہ کھولا جائے. آخر کار کھولا جاتا ہے. آہستہ آہستہ وہ روح بھی ملے اعلیٰ کی طرف جاتی ہے، 7ویں آسمان کی طرف جاتی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نہیں، اس روح کو زمین پہ پھینک کے مار دو. اس روح کو زمین پہ پھینک دیا جاتا ہے، ڈال دیا جاتا ہے. پھر وہ روح اس باڈی کے اندر آتی ہے، اور آنے کے بعد پھر منکر نکیر اس کو بٹھاتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ میں جو عذاب کا مسئلہ شروع ہوتا ہے، بختی اونٹ کی طرح ازدہے اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور اس کو نوچتے ہیں، کھاتے ہیں. اس طرح سے نوچتے ہیں کہ ہڈیوں سے گوشت بالکل نکال لیتے ہیں، اور بہت ہی سخت ترین عذاب کے اندر وہ مبتلا ہوتا ہے. جہنم سے جو گرم گرم ہوائیں آتی ہیں، وہ کھڑکیاں اور دروازے وہاں سے کھول دیے جاتے ہیں، گویا کہ ایک سخت عذاب کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. پھر ایک بدبودار اور ایک کالا کلوٹا ایک نوجوان وہاں نمودار ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تیری بدعملی ہوں، تم نے دنیا کے اندر جو بدعملیاں کی ہیں آج اس کا نتیجہ ہے جس کو تم بھگت رہے ہو. مولانا صاحب، یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے. کہتے ہیں کہ جزا اور سزا اس کا فیصلہ روز قیامت میں ہوگا. اللہ تعالیٰ جو فائنل جو فیصلہ ہونے والا ہے کسی بھی انسان کا کہ وہ یا تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، اس کا فیصلہ روز جزا میں ہوگا. لیکن یہ جو عذاب قبر ہے یہ کس بنیاد پر ہوتا ہے، اور کیا یہ جو تکلیف ہے اس کو انسان کا جسم محسوس کرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جسم تو خاک ہو جائے گا، تو اس تکلیف کو کیا اس کی روح محسوس کرتی ہے؟ قرآن کریم میں اور حدیث میں بہت سارے واقعات ہیں، سلف صالحین کے بہت سارے واقعات ہیں جس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے اور عذاب قبر ہوتا ہے. رہی بات اس کی کہ ابھی جزا سزا نہیں ہوا، حساب کتاب نہیں ہوا، تو ابھی سے عذاب کیوں ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھنا پڑے گا کہ جو عالم برزخ ہے، قبر کی جو زندگی ہے، وہ آدھی زندگی دنیا کی ہے اور آدھی زندگی آخرت کی ہے. تو آدھی زندگی جو آخرت کی ہے، اس آخرت کے اعتبار سے
ایک مقدمہ، ایک ٹیلر کے طور پر اس کے ساتھ میں سلوک شروع ہو جاتا ہے. اگر اچھا آدمی ہوتا ہے تو اچھا سلوک ہوتا ہے، برا آدمی ہوتا ہے تو برا سلوک ہوتا ہے. اور اس کو ایک مثال کے ذریعے آپ سمجھیں کہ وہ بچہ جس نے تیاری کر رکھی ہے اور اس نے خوب لگن کے ساتھ میں کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، پڑھا ہے اور اسٹڈی کیا ہے، جب وہ امتحان گاہ میں بیٹھتا ہے تو پوری بشاشت قلبی کے ساتھ میں بیٹھتا ہے، پوری تیاری کے ساتھ میں بیٹھتا ہے، پورے کانفیڈنٹ کے ساتھ میں وہ لکھتا ہے. یہاں تک کہ بعض طلبہ ایسے ہوتے، اتنے ماہر ہوتے ہیں، ان کو اتنا کمانڈ حاصل ہوتا ہے کہ ایگزامنر کو چیلنج کر دیا کرتے ہیں کہ آپ نے کیا پوچھا اور کیا لکھا ہوا ہے. تو پوری تندہی کے ساتھ انہوں نے تیاری کیا ہوا، اس لیے بہت ہی صاف اور واضح انداز میں اس پیپر کو حل کر دیتے ہیں اور پورا ان کو ایک اعتبار حاصل ہوتا ہے کہ مجھے 100/100 نمبر تو ملنے ہی ملنے ہیں. تو اس اعتبار سے اس کو خوشی ہوتی ہے، ایگزام ہال میں بھی، بعد میں بھی، اور بعد میں سرپرائز ملتا ہے والدین کی طرف سے بھی. لیکن اگر تیاری نہیں ہے اس شخص کی، پڑھا نہیں ہے، وہ کھیلتا کودتا رہا، اسکول کے پیچھے اس کی پڑھائی ہوئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب ایگزام ہال میں جائے گا، دائیں بائیں دیکھے گا، پسینے آ جائیں گے، اور جب مسئلہ حل نہیں ہوگا تو وہ پریشان ہوگا، بار بار باہر کو جائے گا، اندر کو آئے گا. اس طرح سے کیفیت اس کی پیدا ہوتی ہے. تو اس کو سمجھانے کے لیے کہ جس طریقے سے وہاں قبر کے اندر اگر اچھے اعمال ہیں تو وہیں سے اچھے نمونے اس کو ملنے شروع ہو جائیں گے، اگر برے اعمال ہیں تو وہیں سے اس کے اوپر برائی کی جو اثرات ہیں اس میں مرتب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جیسے اس بچے کے اوپر ہے کہ جو بچہ پڑھا لکھا ہے وہ خوش ہوتا ہے ایگزام ہال کے اندر بھی، جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ ایگزام ہال ہی سے پریشان ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ آخر میں جب اس کا رزلٹ آتا ہے اور فیل ہو جاتا ہے تو اپنے ماں باپ سے وہ منہ چھپائے پھرتا ہے، ماں باپ سے ڈانٹ ملتی ہے، استاذ بھی ڈانٹتا ہے، ٹیچر بھی ڈانٹتا ہے، اقربا بھی ڈانٹتے ہیں اس کو. مولانا صاحب، یہاں ہم یہ بھی آپ سے جانیں گے، سنتے رہتے ہیں کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد 3 عمل جو ہے وہ انسان کے باقی رہتے ہیں، اور یہاں بھی اگر وہ گناہگار تھا تو اس کے گناہوں میں کم کرنے کے لیے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں جس دنیا میں جس کے رشتہ دار، اس کے بچے یا باقی لوگ جو ہے بروئے کار لائیں. لیکن کل سے ایک سوال ذہن میں گردش کر رہا ہے، کہیں پڑھا تھا کہ شیطان انسان کا ایسا ازلی دشمن ہے کہ وہ مرتے مرتے بھی جو ہے وہ انسان کو گمراہ کرنے کی جو کوششیں ہیں اس سے باز نہیں آتا. شاید وہ مرتے وقت، یعنی ایک انسان جو کہ اب جا رہا ہے دنیا سے، اس وقت وہ اپنے فوت شدہ لوگوں کی شکل میں شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں زندگی جو دنیا کی ہے یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی ہے، ہم تو دیکھو، یعنی وہ اسے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے. اسے آخری وقت پر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہو یا خاتمہ اس کا ایمان پر نہ ہو. تو کیا یہ صحیح ہے؟ قرآن شریف کی ایک آیت ہے، یثبت اللہ بالقول الثابت. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت قول ثابت کے ذریعہ اس شخص کو ثابت قدم رکھتے ہیں. جو بندہ مومن ہوتا ہے اور اللہ کا سچا پکا بندہ ہوتا ہے اور اس کی زندگی اچھائیوں میں، نیک کاموں میں گزری ہوئی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے جس حالت میں گزرا ہوا ہوگا آخری حالت میں اس طرح کی چیزیں اس کے اوپر ظاہر ہوں گی، نمودار ہوں گی. تو ایک تو ثابت قدمی اس کی ہوتی ہے، مرنے کے وقت میں بڑا ہولناک منظر ہوتا ہے، ادھر ملک الموت سامنے کھڑا ہوا فرشتہ روح نکالنے کے لیے، شیطان اپنا زور لگا رہا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو وہاں ثابت قدم رکھتے ہیں، ایمان کے اوپر مستقیم رکھتے ہیں. ایک جب منکر نکیر کا جب مسئلہ ہوتا ہے تو منکر نکیر کے سوالات کے موقع پر بھی اللہ رب العزت اس کو ثابت قدم رکھتے ہیں، اس کی رہنمائی ہوتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. اور ایک جب قیامت برپا ہوتی ہے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھتے ہیں، اور جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، میزان عدل قائم کیا جا رہا ہوگا، تب بھی اللہ رب العزت اس کو ثابت قدم رکھیں گے. ایک سوال اور ہے مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے ان تمام رشتہ داروں کے لیے، اپنے ان اہل و عیال کے لیے، اپنے ان بچوں کے لیے پوری زندگی گزار دیتا ہے، اور یہاں سانس کی ڈور ٹوٹتی ہے اور ادھر گھر والے پہلی فرصت میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ میت کو جتنی جلدی ہو سکے سپرد خاک کرتے ہیں. اب وہ جب اسے چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں، وہ شخص تنہا ہوتا ہے قبر میں، وہ چھٹپٹاتا ہے، تڑپتا ہے کہ اتنی جلدی مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو، کچھ دیر ٹھہرو، کچھ دیر رکو. تو کہیں یہ بھی پڑھا ہے، کہیں فرمان ہے رسول پاک کا، یا مجھے وہ بات یاد نہیں ہے لیکن اتنا ضرور پڑھا ہے کہ وہ مردہ کہتا ہے کچھ دیر میرے پاس بیٹھو، کچھ دیر میرے لیے ایصال ثواب کرو. تو گھر کے جو بچے ہیں، خاص طور پر اگر بیٹا ہے اپنی ماں کے لیے، یا اور اگر بھائی ہے تو اپنی ماں کے لیے یا اپنے رشتہ داروں کے لیے، کوئی شخص تھوڑی دیر اگر وہاں بیٹھ کر ایصال ثواب کرے، ذکر اذکار کرے، تو کیا اس میت کو تھوڑا سا سکون ملتا ہے؟ اللہ کے رسول کے عمل سے ہدایت ملتی ہے.
اور روایت میں آتا ہے کہ جب مردے کو قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے، کتنا سنگین مرحلہ ہے اور کتنا سنگین وقت ہے وہ، کہ ابھی جو ہزاروں کے بیچ میں رہتا تھا، پورے شان و شوکت کے ساتھ میں رہتا تھا، اب تو ایک بے لاشا ہو گیا ہے، مٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ اب مٹی کے اندر زمین میں کیا ہوتے ہیں؟ کیڑے ہوتے ہیں، سانپ ہوتے ہیں، بچھو ہوتے ہیں۔ جو ناز و نعمت سے پلا ہوا تھا ابھی اس کو کیڑے کھائیں گے، بچھو ڈسیں گے، سانپ کھائیں گے اس کو۔ اس وقت وہ مردہ جب پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے تو آواز دیتا ہے، اور اس طرح کی آواز کہ اگر انسان سن لے اس کو تو اس کا کلیجہ پھٹ جائے۔ انسان کے علاوہ، جنات کے علاوہ جتنے بھی چرند و پرند ہوتے ہیں سارے کے سارے اس کی آواز کو سنتے ہیں، اس کی فریاد کو سنتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب دفن کر لیا جائے میت کو، دفن کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے رکا جائے، اور اتنی دیر تک رکا جائے کہ جتنی دیر تک ایک اونٹ کو قربان کیا جاتا ہے، اونٹ کو قربان کرنے کے بعد اس کی بوٹیاں کیا جائیں اور کھال نکالا جائے، اس کو تقسیم کیا جائے، اس کے گوشت کو کم سے کم اتنی دیر تک وہاں رکا جائے، اور مرنے والے کی تسبیح و تحلیل، قرآن شریف کی تلاوت اور ذکر و اذکار کر کے اس کی روح کو اطمینان بخشا جائے۔ اور جب وہاں اس کے لیے کچھ پڑھ کر کے اس کو بخشا جاتا ہے، ایصال ثواب کیا جاتا ہے، تو اس کو روح کو بھی سکون ملتا ہے، اور سوال و جواب کے وقت میں اس کو آسانی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی ایک تعلیم بھی ہے اور ہدایت بھی ہے، اس طرح سے مردوں کے ساتھ میں کرنا چاہیے۔ اب جو اعمال کا سلسلہ تھا وہ بند ہو چکا ہے، اب بیچارہ محتاج ہے آپ کا، آپ جو کچھ بھیجیں گے اس کے لیے وہ ملے گا، اسی کے سہارے وہ اپنی آخرت کی منزلیں وہ طے کرے گا۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، وقت رہا تو انشاءاللہ اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بھی لے چلیں گے۔ 2 کالرز ہیں۔ محمد علی صاحب پہلے آپ سے مخاطب ہیں، بتائیے سوال کیا ہے؟ محمد علی صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سید علی صاحب فرمائیے سوال کیا ہے؟ ہمارا سوال ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ ہمارے یہاں سلیگوڑی میں ایک مولانا صاحب کو ہم نے تقریر کرتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اس کا مالک نبی کو بنایا، یہاں تک کہ حیات موت روزی کا مالک بنایا۔ یہ کلام کفر ہے یا ایسا صحیح ہے؟ ذرا ان کے بارے میں آپ تفصیل سے بتائیں۔ مولانا صاحب سوال آپ تک پہنچا؟ جی ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار علی بھائی۔ ناظرین صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم مولانا السلام۔ صاحب کو بھی وعلیکم السلام۔ میں باجی میرا نا اولاد نہیں ہوتی، 9 سال ہو گئے مجھے، ٹھیک ہے 9 سال ہو گئے، اور ایک میرے آدمی کا کام نہیں صحیح چلتا ہے، ٹینشن رہتی ہے انہیں اپنے گھر والوں کے چکر میں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں بھی دور کرے۔ سید علی صاحب کا جو سوال تھا مولانا صاحب آپ نے بہت تفصیل سے سنا، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیے اللہ رب العزت کی ذات، جس کو ہم عقید توحید کہتے ہیں، جو ہمارا مرکزی ایمان ہے۔ عقید توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذات میں اور اس کی صفات میں اس کو یکتا مانا جائے۔ اللہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، اپنی صفات میں بھی یکتا ہے۔ اللہ کی صفات میں سے حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، مختار بھی ہے، مارنے والا بھی ہے، جلانے والا بھی۔ تو موت و حیات کا مالک تو اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، اس کائنات کا رچانے والا بسانے والا اللہ ہے۔ کسی نبی اور ولی کے بارے میں چاہے وہ ہمارے آقا ہی کیوں نہ ہو، ان کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ حیات و موت کے مالک وہ ہیں، یہ نظریہ اور یہ عقید توحید کے خلاف ہے، اور یہ شرک ہے، سراسر شرک ہے۔ توبہ استغفار کریں۔ ناظرین صاحبہ کا سوال 2 سوالات ہیں۔ پہلے تو 9 سال ہو گئے شادی کو، اولاد سے محرومی ہے مولانا صاحب۔ دیکھیے ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ یا باریو یا مصورو اس کو 21 مرتبہ پڑھیں، اور 7 دن تک پڑھنا ہے اس کو، اور 7 دنوں یہ روزہ رکھیں، اور شام کو جب افطار کریں تو پانی سے افطار کریں، اور صبح سے لے کے شام تک میں کسی بھی وقت میں یا باریو یا مصورو ان کلمات کو ورد کرنے 21 مرتبہ، اور ربی حبلی من الصالحین اپنی نماز کے دعاؤں میں اس کو مانگا کریں۔ جی دوسرے سوال کے لیے ناظرین تھوڑا سا انتظار۔ شہناز صاحبہ فون لائن پر موجود ہیں۔ شہناز بہن سوال بتائیے۔ باجی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے گھر میں نا بہت پریشانی رہتا ہے، ہمارے گھر والے جہاں بھی کام کرتے ہیں نا ان کو پیسہ ہی نہیں ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار۔ محمد رضا صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی رضا بھائی۔ جی میں یہ مولانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں امروہہ سے بول رہا ہوں، احمد رضا۔ جی یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک صورت ہے جب ہم مٹی دیتے ہیں مردے کو،
رضا بھائی ہاں ہاں اس آیت کا مطلب ہے اسی مٹی سے پیدا کیا، اسی مٹی ملا دیا، اسی مٹی سے اٹھایا جائے گا. ہاں تو یہ کون سی دوسری صورت ایسی ہے تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ قبر میں اب آپ کو بھی اٹھایا جائے گا؟ مولانا صاحب سوال پہنچا آپ تک؟ کون سی دوسری صورت ہے؟ دوسری سورہ کے بارے میں ذرا سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ نے ایک سورہ کا حوالہ دیا جس میں کہ آپ نے بتایا کہ یہ قرآن کی آیت ہے ہاں کہ اسی مٹی سے پیدا کیا، اسی مٹی میں ملا دیا. ہاں. اب آخر کے دن یعنی کہ آخر کا دن ہوتا ہے قیامت کا دن، جی آپ کو قیامت کے دن اسی مٹی سے اٹھایا جائے گا. جی تو اس قرآن کی آیت ہے تو پکی ہوگی، قرآن تو پکی ہے نا، کمپلیٹ ہے نا. بالکل بالکل. اس میں کون سی دوسری آیت ہے جیسے ابھی مولانا صاحب فرما رہے تھے ہاں کہ اب آپ کو قبر میں بھی اٹھایا جائے گا، سوال جواب ہوں گے. اچھا، قبر میں اٹھا کر جو بٹھایا جائے گا اس کے بارے میں کچھ ملتا ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ساری باتیں قرآن شریف کے اندر ہوں، حدیث رسول کے اندر بھی، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آثار صحابہ کے اندر ہوتی ہیں. تو جس پر جو چیزیں قرآن شریف کے اندر ہوں اور حدیث کے اندر بھی ہوں اچھی بات ہے، لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو قرآن کریم کے اندر نہیں اور حدیث کے اندر اس کی تفصیل ملتی ہے، اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور اللہ کے رسول سے اس کا تذکرہ ملتا ہے. تو حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے. قرآن میں عذاب قبر کے بارے میں کچھ آیتیں وغیرہ موجود ہیں اس طرح کی کہ کس طرح منکر نکیر آئیں گے یا ان سے کچھ سوال کیا جائے گا؟ کیا سوال کیا جائے گا؟ اللہ کے رسول نے جو جملے ارشاد فرمائے ہیں، جو برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث میں نے بھی آپ کو سنائی ہے، اس حدیث کے اندر اس کی پوری تفصیل ملتی ہے. جی بہت شکریہ مولانا صاحب. اب بہن کے سوال جو شہناز صاحبہ کا سوال ہے وہی اتفاق سے نازنی صاحبہ کا سوال بھی ہے، جس میں انہوں نے کام کاج میں رکاوٹ یا روزگار کی وجہ سے جو پریشانیاں ہیں ان کا حوالہ دیا ہے. تو دونوں کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. دیکھیے، کام کا جو مسئلہ ہے، اولاً تو نماز وغیرہ کا اہتمام کریں، اور خوب قرآن شریف کے اندر ارشاد فرمایا گیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. اور اللہ کے رسول اس بات کا حکم دیا کرتے تھے اپنے گھر والوں کو بھی، صحابہ کرام بھی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس پر عمل کریں، خود بھی نماز کا اہتمام کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کے لیے تاکید کریں، اور لفظ اللہ الصمد روزانہ 1000 مرتبہ پڑھ لیا کریں. آسیہ صاحبہ فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بزنس کا پرابلم، میرے ہسبینڈ کی جاب چھوڑ کے 3 سال ہو گئے، ابھی کوئی جاب نہیں ملی، کچھ بھی بزنس کرنے سے نہیں سدھر رہا، کچھ بھی نہیں ہو پا رہا. پلیز ہمارے لیے دعا کریں اور کوئی حل بتائیے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. نثار بھائی خیر مقدم ہے آپ کا، فرمائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ میرا بیٹے کے بارے میں پوچھنا. جی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ میرا بیٹا 19 سال کا ہے اور ذرا ہماری بات نہیں سنتا، اس کے بارے میں پوچھنا. بات نہیں سنتا، کہاں نہیں مانتا؟ 19 سال عمر ہے. دیکھیے، اولاد کی تعلیم و تربیت اس انداز میں کریں کہ واقعی وہ ماں باپ کے حقوق کو پہچانتے ہوں، ماں باپ کے درجے کو پہچانتے ہوں کہ ماں باپ کیا چیز ہیں، اور اس طرح کی ان کو تعلیم دی جانی چاہیے. اس کے لیے نمازوں کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما 3 مرتبہ تو پڑھ ہی لیا کریں اسے. بالکل مولانا صاحب، آج کل جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ والدین اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے. جی، ایک عورت جو کہ پیشے کے اعتبار سے ٹیچر تھی، وہ کوسچن پیپرز بچوں کی جو ہے آنسر شیٹس جو تھی وہ چیک کر رہی تھی، تو ایک دیکھ کر وہ جواب نامہ وہ رونے لگی. اس کے شوہر نے دریافت کیا کہ رو کیوں رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس میں جو بچے نے جو ہے وہ اپنی ایک ایسی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا کہ کاش میں بچہ نہ ہوتا، میں اسمارٹ فون ہوتا، میری ماں کے ہاتھ میں ہوتا، کبھی باپ کے ہاتھ میں ہوتا، تو مجھے وہ زیادہ وقت دیتے بنسبت اس سے کہ میں ان کا بچہ ہوں. تو کہنے کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ کہتا ہے کہ یہ جو آنسر شیٹ ہے یہ ہمارے ہی بچے کی ہے. تو آج یہ المیہ ہے کہ ماں باپ بچے کو وقت نہیں دیتے، اس کی رہنمائی نہیں کرتے، اس کے ساتھ اس کی گفتگو شیئر نہیں کرتے، اس کے دل اور اس کے جذبات احساسات کو سمجھنے کی، سننے کی وقت ہی نہیں ان کے پاس، فرصت نہیں ہے.
बिजनेस का मसला है मौलाना साहब, जॉबलेस हैं इनके शौहर, 3 साल हो गया, और बिजनेस भी जो है वो कारोबार भी नहीं चल रहा। उसके लिए या कबीरो इसका विरद करें वो, और बेहतर तो ये होगा कि 7 दिन रोज़ा रखें और 7 दिन 1000 मरतबा या कबीरो इसका विरद करें। शहनाज साहब फरमाइए, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। जो दुआ बताई थी, या सुब्बुरू या सुब्बुकू है, काफ पेश कू है या रे पेश रू है? अरे या सुब्बूह या कुद्दूस या गफूर या वदूद, या सुब्बूह या कुद्दूस या गफूर या वदूद। जी शहनाज साहबा, बात पहुंची आप तक? जी पहुंच गई। जी एक सवाल हो रहा है मेरा। बताइए। मेरी छोटी वाली बहन ने ऐसा ख्वाब देखा है, जैसे एक बहुत बड़ी मछली है और जैसे कि उसको काटी है नहीं तो उसके अंदर से बहुत सारे सांप निकले हैं, अजदहार, वो सबने घर के अंदर हो गए हैं। वो बहुत ज्यादा डर रही है। ठीक है, फुरकान भाई आप बताइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी भाई। भाजी मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे 5 साल हो गए, मेरा ऑपरेशन हुआ था रीढ़ की हड्डी का। जी हाँ हाँ, फुरकान भाई टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए। तो अभी आपकी क्या कैफियत है? और अभी तक मतलब मैं सही नहीं हो पाया। ठीक है, अल्लाह ताला आपको मुकम्मल शिफा दे। जरीना और यास्मीन थोड़ा सा इंतजार। जरीना साहब सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब से मेरा सलाम कीजिए। वो मुझे मजाल साहब ने वो बताया था 40 दिन का वजीफा, मतलब शादी के लिए। 7-8 साल से यही होता है कि बच्चों के रिश्ते होते हैं, छूट जाते हैं, और वो मेरा 40 दिन का वजीफा कल पूरा हो गया है। जी। तो मुझे मौलाना साहब से दुआ करिए कि मेरे 4 बच्चे, बड़ा लड़का शोएब है, उसके बाद आसमा और शहाना और उज़मा, इनकी शादी के लिए कजन करके आप भी दुआ कीजिए और मौलाना साहब से भी कहिए कि दुआ करें, उनका बच्चों का 4 का निकाह विदा हो जाए। और एक बात यह है कि मेरी दौरानी की लड़की है, उसके दूसरे महीना पेट से बच्चा है, उसका दूसरा, तो उसमें बच्चेदानी में जो है रसोली की छोटी छोटी चने की बराबर गांठें है, तो उसके लिए दुआ करिए कि वो मतलब उसके साथ खैरियत से बच्चा हो जाए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपके तमाम मकासद पूरे करे। यास्मीन आप बताइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलाना साहब को भी मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम। भाई मेरा सवाल ये है कि मेरे बाल बहुत लंबे घने, मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। मेरे बालों को इस तरह से नजर हो गई कि मैं मतलब जिससे भी मैं नजर उतरती हूँ ना, बहुत ही मतलब ऐसे नजर उतरती है। तो मौलाना साहब मुझे दुआ बता दें जो मेरे बालों की ही नजर उतर जाए। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि हमारे घर में सांप बहुत निकलते हैं और सांप को हम मारने की कोशिश करते हैं लेकिन वो मरते नहीं हैं, बढ़ जाते हैं कहीं ना। ठीक है जी मौलाना साहब, क्या किया जाए? पहले सांपों का जो मसला है, अगर घर में है तो उसमें इशारा ये है कि अइज़ा अक़रबा में से, मिलने जुलने वालों में से कोई ऐसा है जो इन लोगों से हसद रखता है, जलन रखता है और जो इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। बालों तक का जहाँ तक मसला है तो जाहिर सी बात है, जो भी चीज़ खूबसूरत होती है उसी को नज़र लगती है। तो अपने बालों को मेरा मशवरा ये है कि आप उसको ढक के रखें, दुपट्टे वगैरह से खोल के ना रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको नजर बद से बचाए। दूर करने के लिए, नजर बद दूर करने के लिए कोई दुआ बताइए मौलाना साहब। अब उसके लिए तो बेहतर ये है कि आप सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, चारकुल वगैरह पढ़ करके ऑयल वगैरह में दम करके रख लें और उसको इस्तेमाल करें। जी बहुत शुक्रिया। जरीना साहबा ने बताया जैसे कि बच्चों के अव्वल तो शादी का मसला दरपेश है, तो आपसे भी दुआ की दरख्वास्त है, और दूसरे वो बच्ची जो प्रेग्नेंट है उसको कुछ रसोली की गांठें वगैरह हैं, तो वो चाह रही हैं कि उसके लिए भी कोई दुआ बता दीजिए ताकि वज़ाए हमल तक जो है वो आसानी हो इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके बच्चों की शादियों में आसानियाँ पैदा करे, दुश्वारियों से अल्लाह बचाए। उसके लिए जल्दी शादी हो और निकाह हो जाए, या लतीफ़ों का विरद कर लें 300 मरतबा रोज़ाना, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह आली में दुआ भी करें और सदका भी निकालें इस नाम से। और जहाँ तक मसला है उन खातून का जो हमल से हैं, उनके लिए या मतीनो ये रोज़ाना 7 मरतबा नाफ पर अंगुश्त शहादत रख करके उसको गोल दायरे में रख करके पढ़ा जाए, उसको 7 मरतबा रोज़ाना पढ़ लें। जी शाहीन साहब फरमाइए, सवाल क्या है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
مجھے پوچھنا ہے کہ صلاۃ التسبیح کی پہلی رکعت تو سب کتابوں میں پڑھنے کو مل جاتی ہے، دوسری رکعت جو شروع کرتے ہیں تو اس میں جو کلمہ پڑھا جاتا ہے 15 بار، وہ کب سے شروع کرا جائے آپ کو؟ ٹھیک، اچھا تھوڑا سا انتظار. نسیم بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے ہاں پریشانی بہت رہتی ہے. کس طرح کی پریشانیاں رہتی ہیں؟ جی یہ کاروبار کی ہے، کاروبار چلتا ہے پھر تھوڑے دنوں میں پھر پریشانی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. آپ سے پہلے 2 اہم سوالات اور بھی ہیں. جیسے فرقان بھائی نے کہا تھا کہ ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن ہوا تھا 5 سال پہلے، لیکن اب تک وہ ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں. اس کے لیے ہے کہ اگر وہ کوئی دوا استعمال کر رہے ہیں تو اس دوا میں یا سلام وغیرہ پڑھ کر کے دم کر لیں اور اس کو استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یا اللہ کا وظیفہ ورد 100 مرتبہ روزانہ کے لیے خاص کر لیں. جی شہناز صاحبہ کا جو سوال ہے، خواب میں مچھلی دیکھی ہے، اس مچھلی کو جب کاٹا گیا، بڑی مچھلی ہے، تو اس کے پیٹ سے سانپ اور دہے وغیرہ نکل رہے ہیں، تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے بڑی مچھلی کا خواب بہتر خواب ہے، اللہ کرے کہ ان کے لیے خواب باعث خیر و برکت ہو. لیکن اس میں سے سانپ اور دہے اگر چھوٹی مچھلی ہوتی تو اس میں خیر کی بات نہیں تھی. چلیں اللہ تعالیٰ خیر رکھے اس میں. اب سوال جو ہے شاہین صاحبہ کا بہت اہم سوال ہے کہ صلاۃ التسبیح کی جو پہلی رکعت ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ بہت کچھ ملتا ہے، لیکن دوسری میں جو تیسرا کلمہ ہے اس کا آغاز کب سے ہو؟ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اس کے بعد کوئی سورت پڑھ لیں، سورت پڑھنے کے بعد میں 15 مرتبہ اس تسبیح کو، اس کلمے کو پڑھنا. جی یعنی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ، اور پھر اس کے بعد سے وہی پہلا والا عمل جس طرح چل رہا ہے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. نسیم صاحب کے یہاں سے جو کال ابھی آئی ہے وہ کاروبار کی دشواریاں ہیں. ہم دیکھتے ہیں بہت سارے سوالات ہمارے پاس، تقریباً ہر روز 7-8 سوالات کاروبار یا مالی پریشانیوں سے، ملازمت کے بارے میں ہوتے ہیں. کیوں ایسی دشواریاں ہیں مولانا صاحب، کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے سب سے اہم مسئلہ تو یہ ہے کہ اولاً اس وقت جو حالات چل رہے ہیں کاروبار لوگوں کے متاثر ہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ انسان کے جو اپنے اعمال ہیں، اعمال کا بھی اثر انسان کی زندگی پر، احوال و قوائف پہ، اس کے کاروبار پر ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حالات کو اعمال سے بدلو، حالات کو اعمال سے بدلو. اور اللہ رب العزت حالات کبھی کبھی اسی لیے بھی لے کے آتے ہیں کہ تاکہ بندہ مجھ سے زیادہ قریب ہو، اس سے قریب ہو. فی الحال تو آپ دعا بتا دیں، لیکن یہ ضرور تجسس رہے گا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو حالات کو بدل سکتے ہیں. سب سے اہم چیز جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے نماز ہے، جس کو میں نے بھی بتلایا تھا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، کہ ہم آپ سے رزق کمانا نہیں چاہتے، تو ہم تو آپ کو رزق دیں گے، اور عاقبت تو یہ اچھے لوگوں کے لیے ہے، نیک لوگوں کے لیے ہے. تو اللہ کے رسول اور خود صحابہ کرام سب سے پہلے رزق کے حلال کے لیے اور کمائی کے لیے نماز کی پابندی کا حکم دیا کرتے تھے. اور اگر تہجد کے وقت انسان اٹھ کر مانگ لے، بڑی اہم بات ہے. بالکل اہم بات. کوئی دعا بتائیں کہ جس سے ان کا کاروبار چل پڑے. اس کے لیے اللہ الصمد 1000 مرتبہ پڑھ لیں، اور یا باسط 70 مرتبہ 40 دن تک یا 41 دن تک پڑھ لیا کریں. جی بہت شکریہ. عارف بھائی سوال بتائیے. اس کے لیے اللہ الصمد 1000 مرتبہ پڑھ لیں. عارف بھائی ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے اور سوال بتائیے. بہت شکریہ. عارف بھائی سوال بتائیے. ہمارے پاس وقت کی تھوڑی دشواری رہتی ہے، وقت بہت کم ہوتا ہے. ہم آپ سے ایک بار پھر التماس کر رہے ہیں کہ اگر ٹی وی آپ نے میوٹ کر دیا ہے تو سوال بتا دیجئے. معذرت خواہ ہیں ہم عارف صاحب، آپ سے بات نہیں ہو سکے گی. فرا صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. فرا ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ فرا بھی انتظار نہیں کر سکی. تو جیسے کہ بھی آپ بتا رہے تھے مولانا صاحب کہ تہجد کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت خود اللہ منادی کرتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی جھولی پھیلانے والا، کوئی اولاد چاہنے والا، کوئی مال دولت چاہنے والا، کوئی روزی چاہنے والا، کوئی خیر اور فلاح چاہنے والا. کوئی بھی خواہش چاہے وہ دینی ہو چاہے دنیاوی ہو اس وقت خالی نہیں جاتی ہے. لیکن دینے والا تو دے رہا ہے، مانگنے والا سو رہا ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے. یہی تو سب سے اہم بات ہے. اللہ رب العزت کہتا ہے خود وَدُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ میرے بندہ تو مجھے پکارو، آواز دو، میں تمہیں دعا پہ لبیک کہوں گا. اگر بندہ اللہ کی طرف چل کے جاتا ہے اللہ دوڑ کے آتا ہے، لیکن بندہ مانگنے والا تو ہو، لینے والا تو ہو. ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں کو
اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے اتنا غافل ہو کے لوگ دعا کرتے ہیں کہ ایک انسان بھی اس غافل آدمی کو نہیں دے سکتا ہے. بالکل. ایک کالر ہے مولانا صاحب. سہانا فرمائیے, سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ہی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرے 3 سوال ہیں. میں کافی ٹائم سے فون لگا رہی ہوں. سہانا, وقت چونکہ بہت کم ہے, جو سب سے اہم سوال ہے وہ بتا دیجیے. ہمارے پاس صرف 1.5 منٹ کا وقت ہے. جی میرے 3 سوال ہیں. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ میری ایک بہن ہے, اس کے لیے دعا کروانی ہے وشا کے نام سے, اور ایک میری بھانجی ہے چاندنی, اس کے لیے دعا کروانی ہے. اور آپ ہی میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھے صلاۃ و تسبیح کی نماز کے بارے میں کچھ معلوم کرنا ہے, اور ہوا بھین کی نماز کے بارے میں کچھ معلوم کرنا ہے مجھے. ٹھیک ہے. دعاؤں کے لیے تو مولانا صاحب آپ سے درخواست ہے, ان کے لیے دعائیں خیر فرما دیجیے گا. صلاۃ الاوابین اور صلاۃ التسبیح مختصر طور پر بتا دیں, کیا یہ جاننا چاہ رہی ہیں اس بارے میں؟ جو صلاۃ الاوابین ہے اس کا وقت مغرب کی نماز کے بعد کا ہے. مغرب کی نماز کے بعد جب آپ سنت اور نوافل سے فارغ ہو جائیں تو اس کی 6 رکعتیں ہیں, 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہیں, اور بہت ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ترین نماز ہے. اگر توفیق ملے تو ہر انسان کو پڑھ لینا چاہیے. بالکل. صلاۃ و تسبیح کے بارے میں انشاءاللہ کل آپ سے جانیں گے, چونکہ آج وقت بہت کم ہے. تو بہنوں میں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کل بھی یہ پروگرام دیکھیں گی. مولانا صاحب انشاءاللہ کل بھی تشریف لائیں گے اور اپنی گفتگو سے, اپنی معلومات سے ہم سب کو مستفید کریں گے. تو آج اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے آپ کو بہت شکریہ مولانا صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. مل کر اجازت لیتے ہیں ناظرین.